मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे बात कर रहा हूँ। जिस तरह डॉक्टर हजरात जितने मरीज़ देखते हैं, उन ज़ख्मी मरीज़ों को देखते हैं, इंजर्ड लोगों को देखते हैं, और वो कुछ अरसे बाद यूज़ टू हो जाते हैं खून देखकर, ज़ख्मियों को देखकर। इस तरह हम वकील भी जो है, हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनके मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, मुआशरती रूहानी मसाइल उनके होते हैं। जब हमारे पास आते हैं, मतलब हर एक की अलग से दुख भरी दास्तानें होती हैं। तो हम लोग भी जो है किसी हद तक जो है उनका केस डील करते वक्त यूज़ टू हो जाते हैं और रूटीन में उन केसेस को डील करते हैं। वकील को जज्बाती होना भी नहीं चाहिए। वकील को, अगर वकील जज्बाती हो गया तो फिर वो केस को बेहतर अंदाज में नहीं लड़ सकता। तो हमें पुरसुकून अंदाज में तमाम केसेस को देखना होता है और कानून के मुताबिक फैसले करने होते हैं। एक जज या वकील को जज्बाती नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो अपनी कहानी, अपनी हसासियत के लिहाज से इस कदर अहम होते हैं कि मेरे जैसे लोग जो हैं, जो यूज़ टू हैं, जो मैं 20 साल से ये फैमिली केसेस डील कर रहा हूँ, मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो मेरे जैसे बंदे के ज़मीर को भी झंझोड़ कर रख देते हैं, जो हिला के रख देते हैं अपनी कहानी की हसासियत के लिहाज से या अपनी कहानी के मुख्तलिफ पहलुओं के लिहाज से। आज भी मैं एक ऐसी ही स्टोरी जो है, सच्ची कहानी आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, जिसने मेरी ज़ात पे ना सिर्फ इफेक्ट किया, बल्कि मुझे आज भी जब वो स्टोरी याद आती है तो मुझे एक एहसास होता है कि इंसान जो है, कोई इंसान इस कदर भी पस्त हो सकता है या कोई इंसान इस कदर भी गिर सकता है। आज ऐसी कि मैं कहानी पेश करने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों को मेरे चैनल पसंद आता है तो आप हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट, ताकि आपको फ्यूचर में भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। अब मैं अपनी जो स्टोरी बयान करने जा रहा हूँ उस पर आऊँगा और आपको बताऊँगा। चंद साल पहले की बात है। इसी ऑफिस में वो लड़की मेरे सामने बैठी थी और चेहरा देखकर लग रहा था कि जैसे वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही है, मगर शायद रोक नहीं पाएगी। अजीब दुख भरी दास्तान थी उसकी, जो मैंने तब सुनी। वो एक अच्छे घर से थी, अमीर घर से थी। उसके 7 भाई थे, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। वालिदैन उसके वफात पा चुके थे। उसकी शादी अपनी फुफी जो थी उसकी, इस्लामाबाद में रहती थी, उसके बेटे के साथ उसकी मंगनी तय हुई और उसके साथ उसकी शादी हुई। 7 बहनों की इकलौती बहन हो और घर वाले भी साहब हैसियत लोग हों, तो किस शानदार अंदाज में वो बहन की शादी करेंगे, उसको रुखसत करेंगे, इसका अंदाज़ा आप लोग बखूबी लगा सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। बारात आई, शानदार तरीके से वेलकम किया गया। एक अच्छे महंगे मुल्तान के मैरिज हॉल में उसकी निकाह की सेरेमनी मुनक्कद हुई, उसकी रुखसती अमल में आई। वो चली गई इस्लामाबाद ब्याह कर अपनी फुफ्फो के घर, जिसको वो शुरू से जानती थी। ज़ाहिर है फुफ्फी थी उसकी और वो शुरू से मिलते आ रहे थे। लेकिन जब वो इस्लामाबाद पहुंची है, उसे नहीं पता था कि जहां जिस घर में वो आई है, उस घर में जो है
ایک ایسے درد سے وہ آشنا ہونے جا رہی ہے جو ساری عمر کے لیے اس کی زندگی پر اثر انداز ہوگا. وہ اپنے اسلام آباد گئی، بیاہ کر اپنے کمرے میں گئی، لیکن سب سے پہلے تو ساری رات دلہا جو ہے وہ اس روم میں آیا ہی نہیں. وہ عجیب ششوپنج میں بیٹھی رہی کہ اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا جو صورتحال وہ فیس کر رہی تھی. اس نے بڑی کہانیاں سن رکھی تھیں اس رات کے بارے میں اور ویسے بھی، لیکن یہ اس کے لیے عجیب سی صورتحال تھی. وہ ایون کہ اسے نیند آ گئی اور صبح ہو گئی. صبح کے وقت دلہا صاحب جو تھے، وہ لڑکا جو اس کا کزن تھا، وہ کمرے میں داخل ہوا اور آ کر اس نے کہا کہ یہ شادی جو تھی اس کے گھر والوں نے اس کی مرضی کے خلاف کی ہے، اور وہ اس شادی سے شروع سے خوش نہیں تھا. چنانچہ وہ اس نے غور کیا رات کو اس بات پہ، اور اسے لگا کہ اسے کسی کی یا اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے. سو بجائے اس کے کہ وہ اس رشتے کو کچھ عرصہ نبھا کر ختم کرے، وہ آج ہی اس نے سوچا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس خاتون لڑکی کو ڈائیورس دے دے. سو اس نے کہا کہ میں تمہیں ڈائیورس دیتا ہوں. 3 بار اس نے اس کو ڈائیورس دے دی. یہ وہ دن تھا جب شام کو اس کا ولیمہ طے تھا. اب آپ اس لڑکی کے دکھ کرب کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اتنے شادی کے بارے میں لڑکیوں کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں یا خواہشات ہوتی ہیں، لیکن جس لڑکی کے ساتھ اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے کہ وہ جب جائے، اس سے بڑی عورت کی انسلٹ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھی رہے اور دلہا کمرے میں داخل تک نہ ہو اور صبح آ کر اس کو ڈائیورس دے دے. جب اطلاع یہاں پہنچی تو عجیب سی صورتحال تھی بھائیوں کے لیے، جن کی اتنی لاڈلی بہن ہو تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا. اور ایک کوحرام سی کیفیت تھی اس گھر میں بھی جہاں شادی ہوئی تھی اور یہاں بھی. خیر اس کے بھائی گئے اور اپنی بہن کو وہاں سے وہ لے کر ملتان آ گئے. یہاں جب آئے تو عجیب سی کیفیت رہی. وہ لڑکی تو کچھ دن تک ایسی خاموش ہوئی کہ بول ہی نہ سکی. خیر گھر والوں کے کہنے پہ ان کو غصہ بھی بہت تھا اس بھائیوں کو، اپنے اس بہنوئی صاحب پہ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، اور خاص طور پہ اپنی پھپھو یا اس کے شوہر پہ بھی، کہ وہ بھی اگر کوئی ایسی بات تھی تو وہ پہلے ان کو انفارم کرتے. وہ میرے پاس انہوں نے رابطہ کیا. میں نے اس لڑکی کی طرف سے حق مہر کے، جہیز کے اور یہ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ دائر کر دیے کورٹ میں. میں نے جب سٹوری سنی تو مجھے اتنا شوق، اتنا دکھ ہوا مجھے ذاتی طور پر، جو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. ان شارٹ جب اس کا کیس کا نوٹس گیا تو اس لڑکی کے جو پھپھا تھے، انہوں نے کسی کے توسط سے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ وہ اس کیس کے بارے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. وہ اس کیس کو نہیں چلانا چاہتے لیکن مجھ سے کچھ باتیں وہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس لڑکی کو بھی چیمبر بلوا لوں اور وہ بھی اسلام آباد سے ملتان آ جائیں گے میرے آفس. تو وہ اس لڑکی کے ساتھ بھی کوئی باتیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان سے کوشش کی تھی رابطہ کرنے کی، لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا. راجنامہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، اگر کسی بھی پارٹیز کا ہو جائے تو اس سے معاملہ ختم ہوتے ہیں. جو میں نے اس لڑکی کے بھائیوں سے اور اس لڑکی سے رابطہ کیا اور ان کو اس طرح بتایا، تو میرے پہلے تو وہ ملنے پہ راضی نہیں تھے، لیکن میرے کہنے پہ وہ اس بات پہ ایگری ہو گئے. میں نے ان سے کہا کہ بات سننے میں، ان سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیسز تو چل رہے ہیں، وہ واپس نہیں ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ سننے میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ آ جائیں. وہ لڑکی بھی میرے آفس آ گئی اپنے بھائی کے ساتھ، اور وہ اس کے پھوپھا جو تھے وہ بھی اسلام آباد سے میرے آفس پہنچ گئے. یہاں جو پھر منظر تھا میرے چیمبر پہ وہ عجیب تھا. میں نے اس کے پھوپھا سے کہا، میں نے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں ادبی آدمی ہوں، میرا وکالت سے بھی تعلق رہا، میرا ادب سے بھی تعلق رہا، لیکن اس قدر بے حسی بھی کسی انسان میں ہو سکتی ہے، کوئی اس قدر بھی گر سکتا ہے. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو آپ اس سے زیادہ کچھ تکلیف دے سکتے ہیں جو اس کے ساتھ ظلم ہوا. اگر وہ لڑکا راضی نہیں تھا تو پہلے گھر سے بے شک بھاگ جاتا، شادی سے انکار کر دیتا، صاف کر دیتا.
یا گھر والے صاف انکار کر دیتے، بجائے اس کے کہ جس اذیت سے، جس انسلٹ سے وہ لوگ دوچار ہوئے، جو رشتہ داروں میں ان کی جاگہ سائی ہوئی، اور اس لڑکی کا جو شادی شدہ ہونے کے باوجود کنواری رہی اور جو اس صدمے سے کبھی باہر نہیں آ سکی، تو اس کے پھپھا نے مجھے ایک بات کی. انہوں نے کہا شہباز صاحب بات یہ ہے، آپ کی ساری باتیں درست ہیں، میں اپنے بیٹے کی جو نیگیٹو ایکٹ ہے، جو گھٹیا فیل ہے، میں اس کا دفاع کرنے ہرگز یہاں نہیں آیا. آپ کی بھی ساری باتیں درست ہیں، اور یہ جو میری عزیزہ یہ لڑکی جو بیٹھی ہے اس کی بھی ساری باتیں درست ہیں. میں تو آج ازالہ کرنے آیا ہوں اپنے بیٹے کے گناہ کا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو کیسز نے کیے ہیں نا، ہمیں یہ کیسز نہیں چاہیے. یہ جو چاہتی ہے سامان سارا جہیز کا ہم اس کو دے دیتے ہیں، حق مہر وغیرہ جو بھی چاہتی ہے. میں آج ازالہ کرنے آیا ہوں. اس کے ساتھ جو میرے بیٹے نے کیا، جو ظلم کیا، اس کا ازالہ ممکن ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم بڑے، اور میں ایک اور اہم بات بتاتا ہوں کہ ان کا بیٹا لیکچرار تھا. مطلب ان پڑھ بندہ کو اس طرح کی حرکت کرتا تو اتنا شاید مجھے بھی دکھ نہ ہوتا. وہ وہاں پہ لیکچرار تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی طرف سے نہ صرف معافی مانگنے آیا ہوں، بلکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ بیٹی جو ہے یہ عدالتوں میں دھکے کھائے. میں اسی لیے آیا ہوں. اور انہوں نے جیب سے ایک چیک نکالا، بلینک چیک. وہ انہوں نے سائن اس پہ کیے ہوئے تھے. انہوں نے اس لڑکی سے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے، تمہارے دکھ کا مداوع جس تکلیف سے تم گزری ہو یا تمہاری فیملی گزری ہے، ہم نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. یہ میں بلینک چیک دے رہا ہوں، کیسز اپنے اٹھاؤ واپس. اس میں جتنی چاہے رقم بھر لینا، لیکن اتنی رقم ضرور بھر لینا کہ مجھے یا میری بیوی کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے بیٹے کا گناہ چھوٹا تھا. وہ جو اس وقت جو منظر تھا، وہ لڑکی اپنے پھپھا کے گلے لگ کے جو روئی ہے یہاں پہ، میرے لیے بیان کرنا ناقابل برداشت ہے. ایک عجیب سی صورتحال تھی. شادی کے بعد وہ شاید اسی دن مل رہے تھے اور مقدمے بھی واپس ہو گئے. لیکن میں نے اس لڑکے کے باپ سے، جو پھپھا آئے ہوئے تھے، ان سے جاتے ہوئے ایک بات کی. میں نے کہا ایک بات میری سنتے جائیے. انسان گناہ یا جرم یا غلطی وہ کرتا ہے جس کا ازالہ اس دنیا میں ممکن ہوتا ہے. ایک ہم گناہ جرم وہ کرتے ہیں جس کا ازالہ ہم ساری زندگی بھی ازالہ نہیں کر سکتے. جس گناہ کا آپ کے بیٹے نے گناہ نہیں، ظلم کیا ہے، جس کی سزا اسے ملے گی، قدرت کی طرف سے ملے گی. آپ ہماری ویڈیوز پسند کرتے ہیں اور ہمارے لیکچرز کو جو ہے پسند کرتے ہیں، میرے لیکچر کو پسند کرتے ہیں، اس کا شکریہ. کوئی بھی قانونی مشورے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ sndlassociate.com پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، اور میرے ایمو اور واٹس ایپ نمبر 0336181901 پر جا کر بھی مشورہ کر سکتے ہیں. امید ہے میری دیگر ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ سچی کہانی بھی جو میں نے بیان کی ہے پسند آئے گی.